अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 इंटरनेशनल टीवी करबला मुक़द्दसा से आपके हाज़िर खिदमत है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी ने अशर महदवियत का इनेकाद कर लिया है। और जैसे हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि कुछ प्रोग्राम्स आपकी खिदमत में टेलीकास्ट होंगे महदवियत के उन्वान से। और आज हमारी खुशबख्ती है कि जिस मेहमान ने, जिस शख्सियत ने हमें आज जॉइन किया है, हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना शेख आबिस हसन ख़ान साहब क़िबला हमारे साथ मौजूद है। सलामुन अलैकुम क़िबला। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपको तबरीक भी अर्ज़ करते हैं इस हवाले से। और आज चूँकि ये प्रोग्राम जो है तकरीबन 720 किस्तें इस प्रोग्राम की हो चुकी है और आज खुशबख्ती है कि आपकी हाज़िर खिदमत है। तो चूँकि प्रोग्राम जो है वो मारिफत इमाम के उन्वान से है, तो पहला सवाल भी मैं उसी उन्वान से करना चाहूँगा कि मारिफत इमाम का क्या सही माना है, इस पर क़िबला अगर एक वज़ाहत हो जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु मुईन रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली इंशाअल्लाह। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़स्तबिक़ुल ख़ैरात ऐनमा तकूनू यअतिकुमुल्लाहु जमीअन यअति बिकुमुल्लाहु जमीअन। हमने सूरह मुबारक बकरा की आयत नंबर 148 की तलावत की है माशाअल्लाह। और इसका पहला फ़िक्रा आपके सवाल से मुर्तबित है। उसी के ज़िम्न में हम आपकी खिदमत में जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे कि मारिफत इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ से मुराद क्या है, क्या मतलब है। बिल्कुल, मारिफत से मुराद जो है, जो हुक्मा और उलमा ने तारीफ़ की है कि मारिफत जमाली, मारिफत कमाली और मारिफत जलाली। सही। हम उसकी तफसील में जाना नहीं चाहते, बस एक वजाहत करके आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने वक्त के अंदर बात तमाम हो जाए कि मारिफत के ज़ाहिरी और बातिनी माना पाया जाता है। ज़ाहिरी का मतलब यह है जो उलमा ने पहला मिसदाक़ करार दिया कि हम अपने ज़माने के इमाम को इस अंदाज़ में पहचाने कि ये ज़माना अल्लाह ने जिस तरीक़े से जनाब आदम अलैहिस्सलाम की खिलकत आदमियत से पहले करके बताया कि बग़ैर हुज्जत और रहबर के उम्मत नहीं होती, बेशक उसी तरीके से हमें भी कायल होना पड़ेगा कि ये ज़माना भी इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के दस्तरस में है और आपकी इनायत और बरकत की बिना पर है। यानी ज़माना हुज्जत खुदा से खाली नहीं है और हम हर एतबार से अल्लाह की दी हुई नेमतों से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। उसका सबब और इल्लत इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की ज़ाते बाबरकत है। बेशक। अब यहाँ पर एक सवाल होता है और उसका जवाब भी उमूमन लोगों की नज़र किया जाता है कि अगर हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते। तो ये तो कुरान मजीद में बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं जो हैं लेकिन दिखाई नहीं देती, जिसमें सबसे अबरज़ ये परवरदिगार आलम का वजूद है और है और वो दिखाई नहीं देता। जन्नत हमने देखा नहीं है, मानते हैं। फरिश्तों को देखा नहीं है, मानते हैं। मलकुल मौत हर घर में रोज़ जाता है और हर बस्ती से गुजरता है, हमारा ईमान है। लिहाजा ये कहना इस बात की दलील नहीं है कि जो चीज़ नहीं है वो चीज़ मौजूद नहीं है। जिसको हम नहीं देख सकते वो मौजूद नहीं है। ये सवाल सही नहीं है। अब सवाल यह है कि इमाम अलैहिस्सलाम पर्दे गैब में हैं तो हमें क्या फ़ायदा है। तो बेशक फ़ायदा है। इमाम का वजूद हमारी पूरी कायनात के बाकी रहने का सबब है। अगर आप नहीं होंगे तो ज़मीन व आसमान धस जाएगी और रवायत मौजूद हैं लौलल हुज्जत लसाखत। उसके बाद वैसे ही मिसाल हम अपने भाइयों के लिए देना चाहते हैं कि जिस तरीके से बादल के पीछे सूरज छुप जाता है, उसके बावजूद भी अपनी रोशनी से, अपनी ज़िया से तमाम ज़माने को मुस्तफ़ीज़ करता है, उसी तरीके से इमाम अलैहिस्सलाम का वजूद बाबरकत चाहे पर्दे गैब में ही सही, लेकिन आपके वजूद से हम मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये आयत का फ़िक्रा जिसको हमने तलावत की है सूरह मुबारक बकरा की आयत नंबर 148, जिसमें बहुत मुख्तसर सी बात हम आपकी खिदमत से कि फस्तबिकुल खैरात, मुतालबा है अल्लाह का कि नेकियां करो और नेकियों में सबकत हासिल करो। यानी इसका मतलब यह है मदारिज हैं, यहाँ पर एक वसअत दी गई है। जितना आप नेकियों में सबकत करते जाएंगे, फस्तबिकुल इलल खैरात, नेकियों की तरफ बढ़ना, सबकत करनी, नेकियों में खैर महज खैर, खैर महज जिसको कहा गया है विलायत अहले बैत अलैहिस्सलाम। यानी आप नेकियों की तरफ आप बढ़ रहे हैं
ہیں تو اس کا مطلب ایک ایسی ذات کی جانب بڑھ رہے ہیں جس کی طرف آپ کو دعوت دی گئی ہے، بلایا گیا ہے، آپ اپنے امام کی طرف بڑھ رہے ہیں، چاہے صدقے کے ذریعے سے بڑھیے، امام کے بارگاہ میں تلاوت کے ذریعے سے بڑھیے، گناہوں سے بچتے ہوئے بچیے، جو کام آپ وہ کام جس سے امام اور پروردگار عالم راضی ہو رہا ہے، گویا ہم ہر قدم اپنے امام سے قریب ہو رہے ہیں۔ یہ فاستبقوا الی الخیرات کی، یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بات کہہ کر کے بات تمام کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نیکیوں کے ذریعے سے اپنے اخلاق، اپنے کردار اور اپنے جو ہے کردار کی چمک اور روشنی کے بنا پر امام کو حاصل کیا ہے، اور نہ صرف امام کی معرفت حاصل کی ہے بلکہ حجت خدا کی بارگاہ میں سرخرو ہوتے ہوئے آپ کے درخشاں اور منور چہرے سے مستفیض ہوئے ہیں اور زیارت بھی کی ہے۔ مشہور واقعہ ہے، آغا مرتضی انصاری علیہ رضوان الرحمن، انہوں کے زمانے میں علیہ الرحمن نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، اور وہ بہت مشہور واقعہ، ایک سبزی فروش تھا، بہت ہی متدین شخص تھا، نماز شب وغیرہ کا پابند تھا، واجبات اور محرمات پر سختی سے پابند تھا۔ امام کو اس کے اخلاق اور کردار کا پتہ اچھی طریقے سے تھا، امام بہتر جانتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں نے یہ سن رکھا تھا کہ امام علیہ السلام مسجد صحرا میں اگر کوئی 40 منگل جاتا ہے تو امام علیہ السلام سے زیارت ملاقات ہوتی ہے، امام کی زیارت ہوتی ہے۔ غرض وہ امام علیہ السلام سے ملاقات کے لیے اس نے یہ 40 دن کا یہ عمل جاری کیا، اور ایک دن ایسا ہوا اس نے کہا کہ مختصر کر کے کہ ہم جو ہے جب دروازے پہنچے تو اس زمانے میں نماز مغربین کے بعد مسجد صحرا کا دروازہ بند ہو جاتا تھا، لوگ مسجد صحرا سے نماز سے فارغ ہو کر مسجد کوفہ میں قیام کرتے تھے۔ اس نے کہا حالات اچھے نہیں تھے، موسم سازگار نہیں تھا، بارش تھی اور بادل کی تیز جو ہے آواز آ رہی تھی، فضا بھی بہت تیز چل رہی تھی، بہت ٹھنڈک تھی، ہم بھی پریشان ہوئے کہ جلدی سے فارغ ہو کر کے ہم مسجد صحرا میں سے اور مسجد کوفہ میں قیام کریں گے۔ یہ کہہ کہ جیسے ہی دروازے پر آئے دیکھا کہ حالات اچھے نہیں ہیں، چاروں طرف اندھیرا ہے، اجالے اور روشنی کا کوئی تصور نہیں ہے، حتیٰ کہ جو روز خادم موجود ہوتا تھا دروازے پر وہ بھی نہیں ہے۔ میں اکیلا تھا، دروازہ ہم نے کھولا، اندر داخل ہوئے اور نماز مشغول ہے کہ جلدی سے نماز سے فارغ ہوں اور ہم مسجد کوفہ پہنچ جائیں۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہاں کوئی موجود ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ سناٹا ہے، ہو کا عالم ہے، صرف بادل کے بجلیوں کے کڑکنے کی آواز آ رہی، فضا تیز ہے، ٹھنڈک ہے، بارش ہو رہی ہے۔ اتنے میں نے دیکھا کہ خوبصورت جوان مسجد میں وارد ہوا اور اس کے وجود بابرکت کی بنا پر اجالا اور پورا علاقہ وہ منور ہو گیا۔ میں نے سوچا شاید مسافر ہوگا، نماز کے بعد سوال کریں گے۔ نماز تمام ہوئی، اس مقام پر آئے جس مقام پر امام علیہ السلام کی زیارت کی جاتی ہے، زیارت پڑھی جاتی ہے، اس مقام پہنچے، اسی مقام پر وہ شخص نماز پڑھ رہا تھا۔ اب تک میں نے ایسی خوبصورت شخصیت کو نہیں دیکھا تھا۔ نماز تمام ہوئی، میں نے سوچا کہ اس سے کہیں کہ آپ بھی اپنی نماز تمام کریں، یہاں قیام ممکن نہیں ہے، ہم بھی اور آپ بھی مسجد کوفہ چلتے ہیں۔ اتنا وقت گزرا تھا کہ ابھی ہم کہنا چاہ رہے تھے لیکن حیبت اس قدر ہم پر حاوی تھی کہ کچھ سوال ہم سے نہیں بن پا رہا۔ اتنے میں اس شخص نے، آنے والے نے مجھ کو میرے نام سے خطاب کیا، مجھ کو میرے نام سے خطاب کیا، اور میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے جس کو ہم نے اپنا نام نہیں بتایا ہے، یہ ہمارے نام کو جانتا ہے۔ کہا کہ تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتے تھے اور تم مجھے اپنے ساتھ مسجد کوفہ لے جانا چاہتے، میں نے نماز تمام کر لیے، آئیے ہم اور آپ مسجد کوفہ چلتے۔ اس شخص کا بیان ہے کہ وہ شخص جب ہمارے ساتھ چل رہا تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ فضا ٹھہر گئی ہے، بادلوں کے کڑکنے کی آواز رک گئی ہے، موسم معتدل ہو گیا ہے، ایسا لگ رہا تھا سارا زمانہ اس کے استقبال میں رکا ہوا ہے۔ یقین جان لیجئے امام ایک ایسی ہستی ہے کہ آپ کی قدرت میں اور آپ کے دسترس میں کائنات کو رکھا گیا ہے، جو نبض کائنات کو روک دے اسے امام کہتے ہیں۔ واہ 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 عزیزان گرامی، امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی حکومت نافذ ہوگی۔ آخری والے فقرے میں ہم آپ کی خدمت، انہوں نے کہا ہم مسجد کوفہ میں آئے، دروازے پر دق الباب کیا، ابھی تک نہ سمجھ سکے تھے، ہم یہ سمجھتے کوئی بزرگ عالم دین ہوں گے یا بزرگ شخصیت ہوگی۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے دروازے کو دق الباب کے بعد مسجد کوفہ کا دروازہ جب کھولا تو ایک خادم موجود تھا۔ کہا تم اس وقت کہ اس موسم میں ایک ایسا عالم میں کوئی باہر نہیں، تم باہر کیوں اٹھے، جلدی اس مسجد کے اندر داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ مسافر بھی ہے، اور جب میں نے مسافر کو تلاش کرنا چاہا تو میں اکیلا تھا، مسافر نہیں تھا،
میں نے سمجھ لیا کہ یہ رہنمائی کرنے والی ذات کوئی اور نہیں، زمانے کا امام حجت خدا ولی مطلق حضرت امام زمان جل تعالیٰ فرج و شریف کی ذات بابرکت ہے۔ عزیزان گرامی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی امام کو تلاش کرتا ہے تو امام اس کی تلاش پر لبیک کہتے اسے ضرور ملاقات کرتے ہیں۔ اگر دل میں سچائی ہے، اعمال میں پاکیزگی ہے، آنکھوں میں وہ نور ہے جو امام چاہتے ہیں، تو دیدار نور ہو کر کے رہے گا۔ قبلہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی، اور یہ ایام بھی جو ہے قدیم الایام سے ایک سلسلہ ہے کہ ان دنوں میں توسل کا سلسلہ ہوتا ہے عریضی کی شکل میں، تو یقیناً ہر شخص جو ہے عریضے میں یہ تو لکھتا ہوگا کہ ہم بھی ناصران امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف میں شامل ہو سکے۔ تو ایک سوال میں اس عنوان سے بھی کرنا چاہوں گا کہ یہ ناصران امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کون سے لوگ ہیں، اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ جی، اسی آیت کی جس کو ہم نے تلاوت کی ہے سورہ مبارکہ بقرہ کی ایک نمبر 148 میں کہ فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا۔ پہلا فقرہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ نیکیوں کی طرف سبقت کرو، دوسرا اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی بکھرے ہوگے، جس مقام پر خطے ارض کے کسی بھی ٹکڑے پر موجود ہوگے، ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تمہیں ایک مقام پر لا کر جمع کرے گا۔ یعنی اس کا مطلب ایک اجتماع اور باقی ہے، غدیر کے بعد ایک اور اجتماع، اور جو کہ غدیر کا اجتماع بھی حکم پروردگار کی بنا پر ہوا، اور یہ بھی حکم جو ہے اجتماع حکم پروردگار کی بنا پر ہوگا۔ عزیزان، غدیر کی بھی جو ہے رہنمائی ایک معصوم کے ذریعے سے کی تھی، اور معصوم کی قیادت میں اجتماع ہوا، اور یہ بھی روایتوں سے واری ہے۔ مفضل ابن عمر جو مفضل ایک عظیم شخصیت ہیں جن کے بارے میں امام نے فرمایا خذوا ما رأوا اترکوا ما رأوا، یہ وہ راوی ہے جو اگر کوئی ہماری روایت کرے تو لے لینا، اپنی طرف سے کوئی بات کہے تو چھوڑ دینا۔ یعنی امام کی نگاہ میں یہ شخص معتبر وہ روایت کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام مکے میں ہوں گے، اور مکے میں جب اللہ کی طرف سے یہ آپ کے ظہور کا وقت ظاہر ہو جائے گا، اور جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا کی صدا گونج جائے گی، تو لوگ اپنی بستر پر استراحت کے لیے موجود ہوں گے، رات کا سناٹا ہوگا، لیکن اس آواز نے ہر ایک کو بیدار کر دیا۔ سب نے اس آواز کو سن لیا، جو جس زبان میں ہوگا اس زبان سے اس آواز کو سن لے گا اور سمجھ جائے گا کہ حجت خدا آ گیا ہے، اذان ہو گئی ہے، اب ہمیں امام کی خدمت میں جانا چاہیے۔ لوگ جوک در جوک تیزی کے ساتھ جو جہاں جیسے ہوگا اس کو خدا ویسے امام کی خدمت میں پہنچا دے گا مکے میں۔ روایت کے فقرے ہیں کہ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اپنے اعمال اور کردار، اپنی پاکیزگی اور اپنے گناہوں کے جو ہے اجتناب کی بنیاد پر، واجبات پر عمل اور اخلاق کی شادابی کی بنیاد پر بادلوں پر سوار ہو کر کے امام کی خدمت میں آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا تو مفضل نے پوچھ لیا مولا میرے آقا یہ بتائیے کہ وہ لوگ کون لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ قریب امام سے مانے جائیں گے، اقرب ترین جو خاص لوگ ہوں گے؟ امام نے فرمایا کہ جو لوگ بادل پر سوار ہو کر کے امام کی خدمت میں جائیں گے وہ سب سے قریب ترین لوگ ہوں گے۔ یہاں تک کہ امام علیہ السلام کے جو ناصرین کا تصور ہے، اسی روایت کے پس منظر امام نے فرمایا کہ میں وہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ امام کوفے کے منبر پر سوار ہیں اور آپ منبر سے گفتگو کر رہے ہیں، یہاں تک کہ امام نے فرمایا کہ میں اس گفتگو سے واقف ہوں جو امام اس وقت کر رہے ہوں گے، ان کلمات کو جانتا ہوں جو حجت خدا اس وقت بیان کر رہے ہوں گے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ جب لوگ جمع ہو جائیں گے تو امام اپنے قبا سے ایک کتاب نکالیں گے جس پر سونے کی مہر ہوگی اور نورانی کتاب جس سے ضیاء باہر آ رہی ہوگی، روشنی، وہ اپنے ساہنے والوں کی خدمت میں پیش کریں گے۔ امام کے منبر کے ارد گرد 313 لوگ ہوں گے جو بدر کی تعداد کے مطابق ہوں گے۔ اس کے بارے میں ہم نے فرمایا یہ امام علیہ السلام کے خاص لوگ ہیں، جیسے آدمی اسٹیٹ کا وزیر بنایا جاتا اس کے ماتحت فوج کو دی جاتی، یہ امام کے کریم اور خاص لوگ ہوں گے، منتخب لوگ ہوں گے جن کو امام اب ذمہ داریاں دیں گے، اور یہاں سے لوگ منتشر ہو جائیں گے، صرف ایک امام کا وزیر اور 12 امام کے نقیب ویسے امام کی خدمت میں رک جائیں گے جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام ان کے نقیب رک گئے تھے۔ عزیزان گرامی، یہاں تک یہ ہے کہ چونکہ روایتوں میں موجود امام نے فرمایا، ہمارے پاس وقت نہیں ہے،
9 عورتوں کا تذکرہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا ہے کہ اپنی سچائی، اپنے ایمان کی پاکیزگی اور اپنے عروج کی بنا پر، اپنے کمال اور ایمان کے اس جلا اور روشنی کی بنا پر وہ مقام حاصل کیا کہ زندگی سے تو چلی گئیں، لیکن جب امام آئیں گے تو انہیں جو ہے دنیا میں اتارا جائے۔ ان میں خواتین میں سب سے پہلا نام جناب عمار یاسر کی والدہ ہے، جناب عمار یاسر کی والدہ، جنہوں نے اپنے ایمان اور اپنے کلمہ لا الہ الا اللہ کو اس طریقے سے سینے سے بسائے رکھا کہ جس طریقے سے قرآن نے کہا کہ جن لوگوں نے کہہ دیا ہے لا الہ الا اللہ ثم استقاموا، اور اس پر باقی رہے تو تتنزلهم ملائکہ، انہی کے اوپر اللہ ملائکہ کو نازل کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو استقامت میں باقی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے جو ہے ناصرین میں جو ان کا شمار کیا جاتا ہے ان خواتین جنہوں نے اپنے کردار سے اور اپنی سچائی کی بنیاد پر وہ مقام حاصل کیا ہے۔ بے شک اگر ہمارے پاس وقت ہوتا تو میں ان 7 اور 8 خواتین کا ایک تفصیلی واقعہ جو بیان جی بسم اللہ فرمائے، چونکہ ابھی تک انہوں نے میسج نہیں دیا ہے کہ کتنا وقت ہے، آپ اس کو جاری رکھیے۔ بسم اللہ فرمائے۔ تو اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے، سب سے خوبصورت گفتگو جو ہمارے ناظرین کے لیے ہو سکتی ہے کہ یعنی زمانہ ہمارے لیے قید میں نہیں ہے کہ کس زمانے کے لوگ اتارے جائیں گے، جس زمانے کے لوگوں میں ایمان میں پاکیزگی ہوگی امام منتخب کر لے گا، امام بلا لیں گے۔ اس لیے کہ ہمارے سامنے کربلا معلیٰ کی تاریخ موجود ہے کہ اگر پاکیزگی ہوتی ہے، ایمان میں جلا اور روشنی ہوتی ہے، امام پر توکل اور محبت اور عشق ہوتا ہے، تو امام کسی منزل میں ہو خط لکھ کر کے رجل فقیہ کا خطاب دے کے بلاتا ہے۔ یہ مقناطیسی ولایت میں کشش پائی جاتی ہے کہ اپنے چاہنے والوں کو جب شمع جلتی ہے تو پروانے خود بخود آ ہی جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ امام علیہ السلام کی خدمت میں سب سے پہلی بات جو کہی گئی ہے، وہ جو سب سے پہلے پہنچا جنگ جو روایت میں موجود ہے کمال الدین تمام النعمہ میں بھی ہے، وہ ہیں اصحاب کہف۔ اصحاب کہف کا پورا گروہ سب سے پہلے امام کی خدمت میں پہنچے گا، اور جو 313 کی تعداد بیان کی گئی ہے ان میں جو رئیسی مقام حاصل ہے وہ اصحاب کہف کو حاصل ہے۔ کیوں حاصل ہے؟ انہوں نے تقیہ کی بنا پر چونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کے کلمے کو اپنے دل میں بسا لیا تھا، اور انہوں نے سب کچھ دنیا میں چھوڑ دینا گوارا سمجھا، لیکن کلمات پروردگار سے اعراض گوارا نہیں کیا۔ اگر ایسی محبت، ایسی الفت ہم کو ہمارے امام کے لیے پیدا ہو جائے کہ ہم دنیا کی ہر چیز ترک کر دیں گے، ہر چیز چھوڑ دیں گے، ہر وہ چیز جو امام کو ناراض کرے اسے چھوڑ دیں، بے شک ہر وہ چیز ہم انجام دے جو امام کو خوش کرے اسے خوش کرے۔ چھوٹی فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، یعنی اگر چھوٹا سا بھی شر ہے وہ بھی امام کو ناراض کرے، ایک چھوٹی سی نیکی ہے وہ بھی امام کو خوش کرے گی۔ تو لہٰذا اب ہمیں اپنی زندگی خوبصورت اور آسان طریقہ، آسان نسخہ یہ ہے کہ اب کسی کام کو انجام دینے سے پہلے اگر ہم یہ سوچ لیں کیا یہ اس کام سے امام راضی ہے یا راضی نہیں ہے۔ حرام ہمارے لیے بہت مختصر سے ہے، حلال زیادہ ہے، ہر بہت سی چیزیں مباح ہیں، تو ہم کو حرام مختصر چیزوں پر نظر رکھنا ہے کہ ہم کو لقمہ حرام نہیں کھانا اس لیے کہ امام راضی نہیں ہے، ہم کو ان مقامات پر نہیں جانا جس سے امام راضی نہیں ہے۔ قبلہ یہاں پہ چونکہ وقت جو ہے وہ تقریباً ہمارے آخر تک پہنچ چکا ہے، تو مومنین کے لیے 15 شعبان جو شب ولادت باسعادت ہے، اس عنوان سے اگر کوئی مہم پیغام ہے تو وہ بھی ارشاد فرمائیں۔ بالکل، چونکہ یہ اس کو شب براعت کہا جاتا ہے، اس میں بہت سے لوگوں کو جو ہے خداوند عالم جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے، اس کی وجہ تسمیہ یہی ہے۔ اور چونکہ حجت خدا ولی مطلق اور امام زمان آخری اللہ کی حجت کے ولادت باسعادت کا موقع ہے، بہترین دن ہے اگر انسان اس دن کو اہمیت کو جان لے، جو جس دن کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو مستحب قرار دیا گیا ہے۔ اگر انسان اپنی جو کہ امام علیہ السلام کے قبے کے اوپر سب نے دیکھا ہوگا سرخ پرچم لگا ہوا، سرخ پرچم کے لیے حضرت آیت اللہ العظمہ آغا شیخ آصفی رضوان اللہ تعالی علیہ نے
لکھا کہ یہ پرچم اس لیے ہے کہ جب امام آئیں گے تو امام علیہ السلام کے ظہور اور امام کے بقا پر یہ دلیل ہے کہ جب عرب میں کوئی سردار مارا جاتا تھا اس کے گھر پہ پرچم لگا دیا جاتا تھا اور اس سے یہ اعلان ہوتا تھا کہ ابھی اس خون کا کوئی وارث موجود ہے جو انتقام لے گا. لہٰذا اگر ہم کو امام حسین علیہ السلام سے الفت اور محبت ہے تو وہ 2 فقرہ کہہ کے بات تمام کریں گے. زیارت شعبانیہ کو فراموش نہ کریے گا اس لیے کہ اس سے امام کی ظہور کا جو ہے انسلاق موجود ہے اور مطابقت موجود ہے. دوسرا سب سے خوبصورت جو چھٹے امام نے فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ آنے والے ہر ایک مومن اور شیعہ کو یہ انتقام خون امام حسین علیہ السلام کا جذبہ موجود ہے اور ہونا بھی چاہیے. بالکل اگر ہم امام کو چاہتے ہیں تو امام کا انتقام ہمارے لیے ضروری ہے, لازم ہے. یقیناً یہ جذبہ اگر ہے تو یہ جذبہ بھی ہونا چاہیے کہ جب امام آئیں گے تو ہمارا نام امام کے ناصرین میں ہو کہ ہم کو سب سے پہلے امام قبر سے اٹھا لیں. تو امام نے فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ امام کے ناصروں میں شمار ہو اور اس کو امام بلائیں تو دعائے عہد کی تلاوت کرے اور 40 دن بلا ناغہ نماز صبح کے بعد اگر کوئی دعائے عہد کی تلاوت کرتا ہے تو ہر فقرے کی بنا پر گناہ معاف کیے جاتے ہیں, درجات بلند کر دیے جاتے ہیں, نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اور امام نے وعدہ لیا ہے کہ جس نے 40 دن دعائے عہد کی تلاوت کی نماز صبح کے بعد بلا ناغہ, ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جب امام قائم کو ظہور ہوگا تو اس کو ناصرین میں امام میں اٹھایا جائے گا. کتنا خوش نصیب انسان وہ ہے جس کا نام امام کے ناصرین میں درج کر دیا ہے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا اور التجا اور گزارش ہے کہ کچھ نہیں چاہیے, زمانے کی رعونتوں اور رنگتوں سے ہمیں کچھ نہیں سروکار ہے, بس ایک خواہش ہے کہ امام کے خادم میں ہمارا شمار ہو جائے. الہ آمین, الہ آمین. بہت ہی خوبصورت گفتگو قبلہ آپ نے فرمائی اور ناصران امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے عنوان سے یقیناً ایک گہرا ربط ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کا ظہور کے ساتھ. ہمارے ساتھ آج کی اس نشست میں موجود ہے حجت الاسلام عالی جناب مولانا شیخ عابس حسن خان صاحب قبلہ. بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی اور انشاءاللہ العزیز میں کوشش کرتا رہوں گا کہ اس سلسلے کو جاری رکھا جائے تاکہ انشاءاللہ العزیز نجف اشرف کے فاضل طلاب اس پروگرام میں شرکت فرمائیں اور ہماری اس سعادت کو مزید بڑھائے. جہاں تک ناصران حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا تعلق ہے تو قبلہ نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے وضاحت فرمائی کہ ان کے جو جس کو کہا جائے آج کی زبان میں کمانڈر جو ہے وہ 313 کی تعداد ہے اور باقی جو لوگ ہوں گے وہ بھی یقیناً ان کے ساتھ مل جائیں گے بعد میں. اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ شرق عالم سے لے کر غرب عالم تک امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے اصحاب نے پورے دنیا پہ تسلط حاصل کر لیا ہے اور یہی وہ وعدہ ہے کہ جو قرآن میں ہے کہ دین اسلام تمام ادیان پر غالب آ جائے گا. وقت جو ہے وہ تقریباً ہمارا اختتام پر پہنچ چکا ہے اور میں قبلہ سے بھی اجازت چاہوں گا. شکر گزار ہے نہایت تہ دل سے آپ کے کہ آپ نے شرکت فرمائی اور اس سعادت کو آپ نے مزید بڑھایا اور اس مہدویت کے عنوان سے خوبصورت گفتگو ہوئی. حجت خدا کے آخر میں قبلہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہی دعا فرمائیں, کچھ وقت جو ہے وہ موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ ہم سب کو امام علیہ السلام کے خادمین و ناصرین میں شمار فرمائے. الہ آمین. اور جیسا کہ قرآن مجید کی تلاوت ہم نے آیت کی ہے کہ نیکیوں کی طرف انسان کو سبقت کرنا ہے. الہ آمین. اور یہ دعوت دیے پروردگار ہم کو زیادہ سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عنایت فرمائے. الہ آمین. پروردگار اپنے امام کے لیے زیادہ سے زیادہ محنتیں اور کاوشیں کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. الہ آمین. جملہ مومنین مومنات کو امام کے وجود بابرکت کی بنا پر ہر اعتبار سے دنیاوی اور اخروی مصیبتوں سے محفوظ فرما. الہ آمین. علماء کرام مہاراج اعظام کی حفاظت فرما. ہمارے گناہان کبیرہ صغیرہ کی مغفرت فرما. ہم کو جادہ آل محمد علیہ السلام پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما. ہم دعا گو ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس فقرے کے ذریعے سے امام کے اس موصورہ دعا کے ذریعے سے کہ امام کے ناصرین میں ہم سب کا شمار عنایت الہ آمین. تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم کل ولیک الحجۃ بن حسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا
وأين حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج.